Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine. Going to start our 11th lecture. As you know, today is Friday. जुम्मे का दिन है आज, तो आज थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों को कुछ जनरल डिस्कशन भी हो जाए. अक्सर मेरी तो आदत है कि क्लास के दौरान भी मैं अक्सर टॉपिक से हट कर कुछ बातें करने को दिल करता है स्टूडेंट से. तो आज भी कुछ दिल कर रहा है कि आप लोगों से अपने इस टॉपिक से हटकर कुछ बात कर लूँ, ताकि हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो तब तक वो भी आएंगे. लेकिन 2-3 बातें हैं, बहुत इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगी इन बातों से. सबसे पहले ये कि आज जुम्मे का दिन है. हम सब जानते हैं कि जुम्मे का दिन बहुत बाबरकत दिन होता है, और इस दिन की अहमियत में आप सबको पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है. इस दिन की अहमियत सैयदुल अय्याम है. लेकिन इस दिन में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि जो मगरिब से पहले का टाइम होता है जुम्मे के दिन, अभी कुछ देर बाद आने शुरू होने वाला है, यानी मगरिब की अज़ान से 15 मिनट पहले का जो टाइम होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और बहुत कीमती टाइम होता है. हर दिन ये टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जुम्मे के दिन जो है ये दिन बहुत कीमती होता है. हमारे एक कराची में जब हम थे, मेरा एक उस्ताद था, वो उन्होंने फरमाया कि सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्होंने जो है एक मतलब बांदी रखी हुई थी. एक फीमेल को उन्होंने रखा था अपने लिए, एक ग़ुलाम. तो उनकी ज़िम्मे कोई काम उन्होंने नहीं लगाया था. उनका जो काम था वो क्या था, वो ये था कि आपने, यानी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको बताया था, उनकी ये ताकीद की थी कि आपका ये काम है कि जुम्मे वाले दिन मगरिब की नमाज से 15 मिनट पहले मुझे आपने याद दिलाना है कि आज जुम्मे का दिन है और दुआ की कबूलियत का वक्त है, तो आप दुआ करें. तो हमारे उस्ताद फरमाते थे कि यानी ये नौकरानी जो थी, इसके ज़िम्मे सिर्फ यही काम था कि आपने जो है इस टाइम को मुझे याद दिलाना है. यानी वो आज का दिन वो याद दिलाती ये वक्त, फिर अगले जुमे तक वो फ़ारिग थी, फ्री थी. इसी इंतज़ार में कि ये वक्त आ जाए, मैं जो है बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बता दूँ. तो ये कोट करने का मकसद ये था कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है अहम वक्त था और वक्त है, कि जिसके लिए बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है एक नौकरानी रखी थी अपने लिए, कि आप मुझे ये टाइम याद दिलाया करें. इस टाइम की अहमियत हमें जो है इससे समझ आता है कि एक हज़ूर अलैहिस्सलाम की सैयदतुन निसा, यानी जन्नत की औरतों की जो सरदार है, तो उन्होंने अब इस वक्त का इतना एहतमाम करने के लिए उन्होंने जो है रखा था. तो इसका मतलब आप इस वक्त की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये कितने दुआओं की कबूलियत का कितना अहम वक्त होता है, और इससे जो है हमें इस वक्त का कितना एहतमाम करना चाहिए और इस वक्त में हमें कितना दुआ करना चाहिए. यहाँ हमारे इलाकों में तो ये नहीं होता है, लेकिन अक्सर मैं कराची की मसाजिद में देखा करता था कि जो लोग जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज से 15 मिनट पहले वो आते थे, मस्जिद में बैठकर दुआएं करना शुरू करते थे. तो हमारे फीमेल्स भी, वो भी घर में बैठकर ये दुआएं कर सकते हैं. ये जो है कबूलियत की बहुत कड़ी, हदीस में भी इसका बहुत ज़्यादा आया है. कबूलियत का जो वक्त होता है कि इसमें कोई भी आप दुआ करेंगे बशर्ते कि वो जायज़ हाजत हो, तो इस वक्त आप अपने लिए दुआ करें.
پوری امت کے لیے دعا کریں، اسپیشلی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. تو آئی ہوپ کہ آج سے آپ لوگ انشاءاللہ اس وقت کا جو ہے اہتمام کریں گے کہ جمعے کے دن مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے اس وقت کا جو ہے اہتمام ہمیں لازمی کرنا چاہیے. اور ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. تو ٹاپک بھی ہم اسی سے تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے کام میں جو ہے ایڈہیرنس نہیں ہے. ایڈہیرنس مینس استقامت، یعنی استقامت نہیں ہے ان کے کام میں، ان کے پڑھنے کے انداز میں، جتنے بھی مطلب اوور حال ہے. میں آبزرو کرتا رہا ہوں کہ وہ، بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو، آج کل کے اسٹوڈنٹس کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر ایک کام کو مستقل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. مطلب ایک کورس انہوں نے اسٹارٹ کیا، پہلا دن شوق سے پڑھا، دوسرا دن شوق سے پڑھا، تیسرا دن شوق سے پڑھا، چوتھے دن سے پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ کورس کو انکمپلیٹ چیز چھوڑ دیتے ہیں. اکثر میں نے یہ اسکول میں بھی دیکھا ہے اور سینٹرز میں بھی اکثر میں نے دیکھا ہے. تو یہ خاص کر ہمارے جو بلوچستان کے لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ عادت بہت بری عادت ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں یا کوئی بزرگ ہوتا ہے نا تو اس کی کرامات سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ فلانا بزرگ کا جو ہے یہ کرامت تھا، اس نے یہ کرامت دکھائی، اس نے یہ کرامت دکھائی. تو آج کے زمانے میں مطلب موجودہ زمانے میں اکثر جو ہے ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ کرامت والا انسان وہ انسان ہے جس کے اندر استقامت ہے، ہر کام میں استقامت. ٹھیک ہے، اچھے کام میں، ٹھیک ہے، ہر اچھے کام میں استقامت جس کے اندر ہو تو سمجھو آپ کہ وہ ایک کیا ہے، کرامت والا انسان ہے. اور کرامت والا انسان ہے وہ، اور کرامت والا. تو ہمیں جو ہے اپنے اندر کرامت پیدا کرنا چاہیے اور مطلب استقامت پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جس کے اندر استقامت ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فاستقم کما امرت. حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ استقامت اختیار کیجیے. یہ میرے خیال میں سورہ ہود میں یہ ہے، یہ تقریباً یہ آیات سورہ ہود میں ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام جو ہے اس آیات کے بعد بہت غمگین رہا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ اس آیت میں جو ہے نا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اس پہ ڈٹ کے رہنا ہے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو. تو استقامت کی قرآن اور حدیث میں بہت جگہ پر جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ہمیں جو ہے اپنے عبادات میں استقامت اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معاملات میں بھی استقامت اختیار کرنا چاہیے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ اس میں جو ہے استقامت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں استقامت لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے تو آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ہر کام کو کچھ دن کر کے آپ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے مزاج کے اندر استقامت پیدا کریں کہ جو بھی کام آپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، نماز پابندی سے پڑھیں گی تو استقامت ہوگی، تلاوت روزانہ پڑھیں گی تو اس کے اندر استقامت ہوگی، ذکر روزانہ کریں گے تو اس کے اندر استقامت ہوگی. تو اسی طرح آپ دنیاوی کاموں میں بھی آپ اپنی روزانہ اسائنمنٹ آپ کریں گے ڈیلی بیسس پر، مطلب کہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ اپنے جو چیزیں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کے اندر آپ ایڈہیرنس پیدا کریں، آپ روزانہ آپ اس کام کو کریں، کم کریں بے شک لیکن اس کو مس نہ کریں. تو اس طرح کرنے سے آپ کے اندر یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے. اور کامیاب لوگوں میں تو یہ جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں تو کامیاب لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے پہلی عادت یہی ہے کہ ان کے اندر استقامت ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کفار ہو چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہو، لیکن استقامت جس کے اندر بھی ہو اللہ جل شانہ اس کو کامیابی نصیب کرتے ہیں. ابھی ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم پیچھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. تو پلیز آپ لوگوں کو آج یہ تھوڑا سا
5-10 منٹ کے لیے آپ لوگوں سے ٹاپک سیٹ کر میں نے اس لیے بات کی کہ تاکہ ہم جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی کچھ ہو. ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج کل کہ ہم تربیت میں کتنے پیچھے ہیں. بالکل میں تو کہتا ہوں ہم تربیت میں 0% ہے, ہماری بالکل تربیت ہوتی ہی نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کہ تعلیم کے ساتھ ہم اپنی تربیت پر بھی توجہ دیں. اپنے سسٹرز, اپنے گھر والے, ہمارے بچے ہوں گے جو بھی ہوں گے, تو ان کے اوپر بھی ہم کیا کریں گے, ان کے اوپر ہمیں استقامت اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں آپ لوگوں کے اوپر گران نہیں گزریں گی, آپ لوگ بور نہیں ہوں گے. یہ بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے اندر استقامت ہو. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ آج کے بعد تمام کاموں میں, زندگی کے جتنے کاموں میں جو ہے کام ہیں, ان کے اندر آپ استقامت پیدا کریں گے. لیٹس سی کہ اس پہ کون عمل کریں گے, کن کن کے اندر استقامت ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ مجھے بھی استقامت عطا کرے. کچھ دن پہلے جب کورس میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو پریزنٹیشن کی تیاری میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو تھوڑا سا میں نے بھی لیزینس فیل کیا کہ بس اس کو جو ہے کسی اور کے ہینڈ اوور کر کے جو ہے اس کو ختم کرواتا ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں, یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو کمپلیٹ کر کے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس کو جو ہے ہم کمپلیٹ 3 ہفتے کا میں نے کہا تھا, 3 ہفتے میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. آج جمعہ ہے, اگلے جمعے سے پہلے انشاءاللہ یعنی کہ جمعرات کو ہمارا جو ہے لاسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو کچھ سکھانے کا موقع ملے اور آپ لوگ کچھ سیکھ جائے, اور تاکہ مجھے بھی اس کا فائدہ ہو کہ میرے لیے بھی ایک ذخیرہ بن جائے, میرے لیے بھی ایک جو ہے کار خیر بن جائے. اینی ہاؤ یہ کچھ باتیں تھیں آپ لوگوں سے عرض کیا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ بھی, میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا, آپ بھی انشاءاللہ ان چیزوں پہ کوشش کریں. ابھی چلتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک کی جانب. ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا آج ہماری 11ویں کلاس ہے. اس کا جو ہے پلاننگ آج اس طرح سے ہم نے کر لیا ہے. ان اسٹارٹ وی ول ڈسکس اباؤٹ we will have a discussion about the assignments and whether they are on written or oral based. After that we will have a discussion about the last lecture, and then some mistakes and confusions. After that the second day of direct and indirect speech will be discussed inshallah. Some new things we will learn, and we will discuss something new. After that the assignments for your next 4 hours will be discussed inshallah. First of all discussion about assignments. ابھی جیسے میں نے کہا کہ اسائنمنٹس میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اسائنمنٹس میں ہمیں جو ہے اس کو سیریس لینا ہے, اور اس میں تھوڑا سا ٹائم اس کو دینا ہے, کوشش کرنا ہے کہ اپنے اسائنمنٹس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسائنمنٹ کو اگر ہم ابھی ٹائم پہ ابھی کمپلیٹ نہیں کریں گے, اگر اسائنمنٹ کو ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر آگے ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل آج کا لیسن چلا گیا یا کورس ختم ہو گیا, تو آج آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں آپ کو اس کو ٹو دا پوائنٹ آپ کو آنسر دوں گا, کیونکہ میں نے کوشش کیا ہے کہ اپنے سارے اسٹڈیز کو بھی بہت کم کیا ہے صرف اور صرف اس کلاس کی وجہ سے کہ میں سب کو رپلائی کر دوں. تو جب کلاس کا ٹائم اوور ہو جائے گا تو میں بھی کہ یہ جو ہے پورا سسٹم بھی کلوز ہو جائے گا, تو شاید کہ میں سب کو جو ہے ایٹ اے ٹائم جواب نہ دے سکوں, اور کسی کو جب میں جواب نہیں دے سکا تو لازم سی بات ہے اس کا کنفیوژن پھر ایسے ہی رہ جائے گا. تو ابھی آپ لوگوں کو جو بھی کنفیوژن ہوگی اپنے اسائنمنٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کریں گے, آپ کے مسٹیکس میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو ڈسکس کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے اسائنمنٹس کو تھوڑا سا سیریس لیں گے. تقریباً الحمدللہ ہمارے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی سیریس لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو لیزینس دکھا رہے ہیں. تو آئی ول ریکویسٹ دیم, آئی ایم ریکویسٹنگ دیم, پلیز ٹیک اٹ سیریس سو دیٹ وی ول گو فردر. اور تیسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں, تو ان سے میں کہوں گا کہ 2 باتیں ہیں. یا تو وہ بہت شائع فیل کرتے ہیں کہ ہماری باتیں سر کے پاس جائیں گی, ہماری آواز پتہ نہیں وہ ہنسیں گے یا کہ ہم مسٹیک کریں گے, یہ ایزیٹینٹ ہے, شائع فیل کر رہے ہیں. تو
یہ شائع فیل کرنے سے شاید ان کے اندر یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم مسٹیک کریں گے، اسی لیے وہ بول نہیں پا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے جو لوگ خاموش ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ خود کو اتنا پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں، یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں، تو ہم کیوں خواہ اسائنمنٹ فل کرے، خواہ کچھ بولے، خواہ کچھ لکھے. تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہے. تو اگر پہلی بات ہے کہ وہ شاید فیل کرتے ہیں یا یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہوگی، تو پلیز ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس شائع کو، اس فیلنگ کو آپ بالکل ختم کر دیں. کوشش کریں کہ آپ جو ہے بولنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ میں دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں، تو پھر آپ ہمیں بتا دیں، یعنی تاکہ آپ اس بالکل کورس ہے کو آپ وائنڈ اپ کر دیں. کیونکہ اس سے اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ پھر آپ کا ٹائم کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے ٹائم کا ضیاع ہے، اور ہمارے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کی بجائے پھر ہم کسی اور کو مطلب ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تو کسی اور کا فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے ہم سے ماشاء اللہ وہ ان کی نالج، ان کی ایکسپیرینس وغیرہ بہت زیادہ ہوں گے ہم سے. ہم تو ابھی کی لرنرز ہے. چھوٹی سی کاوش ہم نے کی ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ سم تھنگ ٹو آور اسٹوڈنٹس، آور فرینڈز، آور سسٹر، بردرس، etc. اینڈ چوتھی بات یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اسائنمنٹس کو وقت پر دیکھوں، خود پڑھوں، خود مسٹیکس نکال کے یا خود ان کو جو اوور ویو کر کے ان کے اوپر کمنٹ کر لوں. لیکن پھر بھی اگر کسی کی جو ہے اسائنمنٹ مجھ سے میں بھول سے اس کو اگر نہیں دیکھ پاتا یا اس کی مسٹیکس نہیں نکال پاتا، تو پلیز مجھے یاد دلائیں تاکہ میں اس کو دوبارہ سے دیکھ لوں. آئی ہوپ کہ تقریباً میں نے سب کو دیکھا ہوگا، تو آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن اس معاملے میں نہیں ہوگی، کوئی آپ لوگوں کو آبجیکشن اس حوالے سے نہیں ہوگا. تو دس واز جسٹ اباؤٹ لاسٹ لیکچر اینڈ اسائنمنٹ. پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے بارے میں تھا. کچھ اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آج کا جو ہے لیسن بھی آپ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ میں لگائیں. تو آج کا لیسن تو وہ تو کنفرم ہے، آج کی کلاس جو ہے اس میں چلی جائے گی، کیونکہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. سو اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گیٹ دیم ویل. ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے کیا ہے، ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا، اور ہمیں اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا غور سے توجہ سے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کل ہم نے جیسے کہ اس کا اسٹارٹنگ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، ایک رپورٹنگ اسپیچ ہے، ایک رپورٹڈ اسپیچ ہے. اصل جو گیم ہے، اصل جو مطلب چینجنگز ہے، اصل جو کنسنٹریشن ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ میں. یہاں پہ اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو ریڈ کلر میں ہے، تو وہ رپورٹڈ اسپیچ. یاد رکھنا یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے رپورٹڈ اسپیچ جو ہے پہلے آ سکتا ہے اور رپورٹنگ اسپیچ بعد میں بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم پلینگ فٹ بال سیڈ علی، اور علی سیڈ. ٹھیک ہے. میں فٹ بال کھیل رہا ہوں، علی نے کہا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اکثر یہ ناول وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، یہ اس طرح بھی مطلب ورڈز ہوتے ہیں یا سینٹینس ہوتے ہیں. تو یہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ پہلے رپورٹنگ اسپیچ آ جائے بعد میں رپورٹڈ اسپیچ آ جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رپورٹڈ اسپیچ جو ہے شروع میں آ سکتا ہے اور رپورٹنگ اسپیچ بعد میں بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انورٹڈ کاماز میں جو کاما ہوتے ہیں، دو کاما آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کی اسکرین پہ، دو جو کاماز میں جو بند ہوتا ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ کہلاتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر آپ لوگوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ سن فارمولے کے بارے میں کہ رپورٹنگ اسپیچ کا جو رپورٹڈ اسپیچ کا جو فرسٹ پرسن ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ کے ہمیں سبجیکٹ کو دیکھ کر ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور جو سیکنڈ پرسن ہے وہ آبجیکٹ کو دیکھ کر کرنا پڑتا ہے، اور جو تھرڈ پرسن ہے وہ جو ہے چینج نہیں ہوتا ہے. اور کل ہمیں کچھ ہمارے بھائیوں نے کہا تھا کہ سر ہمیں کچھ ایسے سینٹینسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس میں رپورٹنگ اسپیچ میں آبجیکٹ نہیں ہے اور جو ہے رپورٹڈ اسپیچ میں جو ہے سیکنڈ پرسن آیا ہے. فار ایگزامپل ابھی یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا چینج کر لوں گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ یو سیڈ آئی کوک فوڈ ود یو.
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کو میں نے چینج کیا تو اس میں آبجیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں آبجیکٹ نہیں ہے. ابھی آئے ہے, رپورٹڈ اسپیچ کا جو آئے ہے یہاں پہ, یہ تو جو ہے اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ یو کو یعنی آئے کی جگہ پہ ہم یو لگائیں گے کہ اس کا سبجیکٹ یو ہے, ٹھیک ہے. یو سیڈ دیٹ یو کوکڈ فوڈ ایوری ڈے ود. ابھی یہ سیکنڈ پرسن ہے, وہ فرسٹ پرسن تھا تو اکارڈنگ ٹو یہ فرسٹ پرسن اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ہم نے اس کو یو کر دیا, چینج کر دیا, ٹھیک ہے. ابھی یہ سیکنڈ پرسن ہے, یو از سیکنڈ پرسن ایز یو نو. تو یہاں پہ سیکنڈ پرسن ہے, سیکنڈ رپورٹڈ اسپیچ کا جو سیکنڈ پرسن ہوگا وہ چینج ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ. اب اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ آف رپورٹنگ اسپیچ. تو اس یہاں پہ یہ ہے جو یلو میں ہے رپورٹنگ اسپیچ یہ ہے, تو اس میں جو ہے آبجیکٹ نہیں ہے. وی آر ناٹ ہیونگ اینی آبجیکٹ ان دس سینٹینس. تو اس یو کو ہم کیسے چینج کر لیں؟ تو یہاں پہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں, دیکھیے کامن سینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یو سیڈ, ٹھیک ہے, یو سیڈ اس کا مطلب ہے جب آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ اس میں می آتا ہے آبجیکٹ, ٹھیک ہے. یو سیڈ اس میں یا تو می آتا ہے یا تو اس. یو سیڈ ٹو ہس, یو سیڈ ٹو می, ٹھیک ہے. وہ آپ جب وہاں پہ دیکھیں گے, سچویشن کو دیکھیں گے, تو وہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے یہی اکثر اس میں جو ہے اس نہیں آتا ہے بلکہ اکثر اس میں می آتا ہے. جو آبجیکٹ ہوتا ہے رپورٹنگ اسپیچ کا وہ اکثر جو ہے می ہے, یعنی کہ فرسٹ پرسن ہے. تو یہاں پہ یو ہے تو یو کو ہم چینج کریں گے کس میں؟ یہاں پہ فرسٹ پرسن ہے تو یہاں پہ اس کو ہم فرسٹ پرسن کو میں چینج کریں گے, می لگائیں گے, ٹھیک ہے. یو سیڈ آئی کوک فوڈ ایوری ڈے ود, یو سیڈ آئی کوکڈ فوڈ ایوری ڈے ود یو, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم چینج کریں گے تو کیا کریں گے ہم؟ آئے کو ہم اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ چینج کریں گے, یعنی کہ کیا ہوگا یہ کہ یو سیڈ دیٹ, ٹھیک, یو سیڈ دیٹ آئے فرسٹ پرسن ہے, اس کو اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ چینج کریں گے تو یو ہو جائے گا. یو سیڈ دیٹ یو کوک, فرسٹ پریزنٹ سمپل ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ پاسٹ سمپل میں چینج کریں گے, کوکڈ. یو سیڈ دیٹ یو کوکڈ فوڈ ایوری ڈے ود, یو چینج ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو آبجیکٹ. آبجیکٹ اس کا کیا ہے؟ اگر آبجیکٹ نہیں ہوگا تو ہم نے آبجیکٹ می کنسیڈر کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم می جب ہو جائے گا تو یو کو ہم می میں چینج کر لیں گے. یو سیڈ دیٹ یو کوکڈ فوڈ ایوری ڈے ود می. ہم پھر اس کو اسی طرح چینج کر لیں گے. ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھیں, جب رپورٹنگ اسپیچ میں جو ہے ہمارے ساتھ کوئی آبجیکٹ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ می کو آبجیکٹ کنسیڈر کریں گے. یہ ایک کنفیوژن تھا کسی کا, تو شاید اس کو آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ آ گیا ہوگا, آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی چلتے ہیں آگے. اب آگے چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے کچھ اور بتاؤں. کل کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا مجھے, دے سیڈ دیٹ سر یو ڈڈ ناٹ ٹیل اباؤٹ دا یونیورسل ٹروتھ اور ETC. تو وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے, لیکن آج بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے, یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو قدرتی حقائق ہے وہ چینج نہیں ہوتے. فار ایگزامپل سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے, سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, تو آپ ای سیڈ دیٹ دا سن رائزز ان دا ایسٹ. اس نے کہا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگرچہ رپورٹنگ اسپیچ سیڈ میں ہے تو ہم رپورٹڈ اسپیچ کے ٹینس کو اس لیے چینج نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے, ہوتا تھا اور ہوتا رہے گا, تو یہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں گے کہ اس نے کہا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. تو ایسے یونیورسل جو ٹروتھ ہوں گے وہ جو ہے چینج نہیں ہوں گے, تو اس کے ٹینسز کو ہم چینج نہیں کریں گے. جیسے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, دا سن رائزز ان دا ایسٹ, اٹ از ناٹ چینج, اور دا سن سیٹس ان دا ویسٹ, ٹھیک ہے, تو دے بھی چینج نہیں ہوتا ہے. دا
स्टार शाइन इन द स्काई, तो ये जो तारे आसमान पे चमकते, तो ये भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यानी परिंदे उड़ते हैं, ठीक है, ये भी नेचुरल ट्रूथ है। और पौधे उगते हैं, ठीक है, ये भी नेचुरल ट्रूथ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होते। तो आप लोगों ने इस चीज़ का केयर करना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी चेंज नहीं होता है। कल मैंने आप लोगों को फिर समझाया थोड़ा सा कि जो टेंसेस के बारे में आप लोगों को समझाया, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और भी मैंने समझाया। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान पे दिखाता हूँ टेंसेस का दोबारा हम टेंसेस मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, एक दफ़ा फिर भी इसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि टेंसेस जो है कैसे चेंज होते हैं। टेंसेस ये है कि एक पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। आप लोगों को मैं शेयर भी इसको कर लूँगा कि टेंसेस को जो है अकॉर्डिंग जो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। विल, फ्यूचर की जो विल है इसको सिर्फ वुड में हम चेंज कर लेंगे, और कैन को कुड में चेंज करेंगे, वुड etc इसको इसी तरह हम चेंज करते जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। आई होप कि यू हैव गॉट दिस। तो आज फिर कुछ नया और भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में जो है कुछ वर्ड्स है वो रिपोर्टेड स्पीच में जब आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब रिपोर्टेड स्पीच में जो है दिस आ जाए तो आपने जो है इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते वक्त यू हैव टू चेंज दिस इनटू दैट, दिस की जगह फिर आपने दैट लगाना है। फिर दूसरा जो क्या है, एयर को आपने इस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए देयर में चेंज करना है, दीज को आपने दोज में चेंज करना है, नाउ को जो है आपने देन में चेंज करना है, और टुमारो को जो है द नेक्स्ट डे में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अली सैड, ठीक है, अली सैड आई विल, ठीक है, आई विल वियर दिस ड्रेस, आई विल वियर दिस ड्रेस टुमारो। अली ने कहा, ठीक है, क्या है, अली ने क्या क्या कहा कि अली सैड आई विल वियर दिस ड्रेस टुमारो। तो आज को हम चेंज करते वक्त क्या करेंगे, अली सैड दैट ई वुड, विल को वुड में चेंज करेंगे, दैट ई वुड चेंज ई वुड चेंज, दिस को दैट में चेंज करेंगे, ई वुड चेंज दैट, और ई वुड वियर दैट ड्रेस टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। अली सैड दैट ही वुड वियर दैट ड्रेस द नेक्स्ट डे, तो टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर लेंगे, डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम में चेंज करेंगे, और विद इन 2 days में हम चेंज कर लेंगे। जब उसमें टुडे आ जाएगा, टुडे को हम जो है दैट डे और दैट नाइट में चेंज कर लेंगे। ये इसी तरह चेंज, ये वर्ड जो है चेंज होते जाएंगे। और गो जो है रिपोर्टेड स्पीच में जाकर कम बन जाता है, और कम जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है जाकर गो हो जाता है। लेकिन एक बात मैं दोबारा से आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने क्या करना है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ, एक मिसाल पानी का गिलास पिलाना, एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ कि इसमें आपने अपने कॉमन सेंस को भी आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल गो कम में चेंज हो जाता है, कम गो में चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे कि टीचर है, एक टीचर है, वो असलम से कहता है, टीचर असलम से कहता है कि अकरम से कहो, अकरम से कहो। वो टीचर असलम और टीचर स्कूल में है, ठीक है, वो असलम से कहता है कि अकरम से कहो कि स्कूल आ जाए, ठीक है। टीचर असलम से कहता है कि अकरम से कहो कि आप स्कूल आ जाए। तो फिर क्या करता है, टीचर चला जाता है, ठीक है, फिर अकरम खुद स्कूल आ जाता है,
ٹھیک ہے. اکرم خود اسکول آ جاتا ہے تو اسلم جو ہے ٹیچر کی بات اکرم کو کوٹ کر کے بتاتا ہے کہ ٹیچر سیڈ، ٹیچر نے اس کو کہا کہ آسک اسلم اور ٹیل اسلم ٹو کم ٹو اسکول. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. اچھا کیا بات، اچھا یہ اسکول کی بات کر رہے تھے کہ ٹیچر نے اسلم کو کہا کہ اکرم سے کہو کہ اسکول آ جائے. ابھی اکرم جو ہے خود اسکول آ گیا تو اسلم جو ہے ٹیچر کی بات اس کو کہتا ہے کہ ٹیچر نے کہا کہ آپ اسکول آ جائیں. دیکھیں یہاں پہ جو ہے کھم جو ہے گو میں چینج نہیں ہو گیا، کیونکہ اکرم خود اسکول آ گیا ہے تو اس کو نہیں کہے گا کہ سر نے کہا کہ آپ اسکول جاؤ، کیونکہ وہ اسکول میں موجود ہے تو وہ کہے گا کہ سر نے کہا کہ آپ اسکول آؤ. تو یہاں پہ سر کے آنے کی بات جو ہے اس کو چینج نہیں کرتا ہے. لیکن اگر اسلم سر کی اسی بات کو اکرم کے گھر جا کر کہتا ہے کہ سر نے کہا اگلے دن کہ سر نے کہا کہ آپ اسکول جاؤ، کھم پھر گو میں چینج ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، سین کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ مجھے کم کو گو میں چینج کرنا ہے، گو کو کم میں چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو آپ نے جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلم جیسے کہ ابھی ایک سینٹنس بنایا کہ علی سیڈ آئی ول ویئر دس ڈریس ٹمارو. ٹھیک ہے، تو علی نے آپ کو فار ایگزامپل صبح 9 بجے علی نے آپ کو یہ بات کہا کہ علی نے آپ کو کہا کہ میں اس ڈریس کو کل پہنوں گا. ٹھیک ہے، کہ میں اس ڈریس کو کل پہنوں گا. تو وہ ڈریس وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈریس وہاں پہ رکھا ہوا ہے. علی کی وائف آ جاتی ہے تو آپ یعنی اسی دن کے 12 بجے آپ کوٹ کریں گے علی کی بات کو کہ علی نے کہا کہ وہ ابھی ڈریس بھی ادھر رکھا ہوا ہے. تو کیا کریں گے آپ اس ڈریس کو یا آپ وہاں پہ بھی دس کو دیٹ میں چینج نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دن بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈریس بھی وہاں پہ موجود ہے. تو کیا کہے گا، آپ کہیں گے کہ علی سیڈ دیٹ آئی ووڈ ویئر دس ڈریس ٹمارو. تو وہاں بھی آپ ٹمارو کو نیکسٹ ڈے میں بھی آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ وہ یعنی بالکل ود ان 2 hours ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے. تو باقی سچویشنز میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن بات آتی ہے کمپٹیٹیو ایگزامز کی. تو کمپٹیٹیو ایگزامز میں آپ نے اس کو چینج کرتے ہوئے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. میں ابھی جو بات کر رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ وہ جنرل لائف کے بارے میں بات کر رہا تھا، جنرل ڈسکشن کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو وہاں پہ جو ہے آپ اس کو کبھی چینج کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کمپٹیٹیو ایگزام میں کیونکہ وہاں پہ کوئی سچویشن ریئل سچویشن نہیں ہوتا ہے، وہ فرضی آپ کو کوئی کچھ ورڈز دیتے ہیں. تو آپ نے اس کو دیکھ کر اس سچویشن کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن موسٹلی جو ہے ایسے ایگزام وغیرہ میں اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یو ہیو گاٹ. اگر سمجھ نہیں آیا جس کو تو آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے کر اور یہ بات سیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آگے کام آ جائے. اسی طرح جو ہے یہ ایل او آئی او نو یس یہ جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ریموو ہوں گے. ٹھیک ہے، ایل او آئی وغیرہ جو رپورٹڈ اسپیچ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، مثال طور پر علی سیڈ آئی میڈم آئی ایم کمنگ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ رپورٹڈ اسپیچ میں آپ نے آئے کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا آگے آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ ایک اور لیکچر ہمارا ہوگا تو اس ڈیٹیل میں ایک اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ ہمیں پھر ان کی جگہ پہ کیا لگانا ہے. لیکن یہ جو ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج ہوتے ہوئے کنورٹ ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو ریموو کرنا ہے. وی ہیو ٹو ریموو سچ ورڈس. آفٹر دیٹ سر جو ہوں گے یا میڈم ہوں گے تو وہ جو ہے سر میڈم وغیرہ ایسی چیزیں رسپیکٹ فلی میں چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سر میڈم وغیرہ بابا امی، ٹھیک ہے، پھوپھی یا اس طرح کے جتنے بھی ہوں گے مخاطب کرنے کے لیے جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی ریموو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا
میں جو ہے وہ مائٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور کین کوڈ میں چینج ہو جاتا ہے. ووڈ مائٹ شوڈ یہ چینج نہیں ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ میں مائٹ کین کوڈ ووڈ مائٹ شوڈ یہ نیو ورڈز ہوں گے, لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آخری لیکچرز میں یعنی کل پرسوں میں ان کو ایک ٹچ دے دوں. ان کو ماڈل ایگزیکٹو وربس کہا جاتا ہے, یہ بھی وربس کی طرح استعمال ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا, تو ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے یوز ہوتے ہیں, ان کی میننگ کیا ہے اور کب یہ استعمال ہوتے ہیں. آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دس. تو میں جو ہے مائٹ میں انڈائریکٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور کین کوڈ میں چینج ہو جاتا ہے. لائک دس یو ہیو ٹو چینج دا ڈائریکٹ اسپیچ انٹو انڈائریکٹ. ان کو نریشنز بھی کہتے ہیں اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ بھی اس کو کہتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ نہیں آیا ہے تو پھر بھی آپ جو ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید ایکسپلین کر کے آپ کو بتا دیں. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم نے آج دوبارہ اس کو ریوائز اس لیے کہ تھوڑا بہت میں نے ریوائز کیا اس کو, کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لیکچر تھا کل والا, یہ تھوڑا سا مشکل سے سمجھ آ جاتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں اس کو پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اسی لیے آپ لوگوں کی خاطر ہم نے آج کا لیکچر بھی تھوڑا سا مختصر کر لیا, زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے. لیکن کل کا جو لیکچر ہوگا وہ اس سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہوگا, تو پلیز اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے تاکہ آگے آپ لوگ اس کو سمجھ لیں. اگر آپ کو آج کے یا کل والے لیکچر میں کنفیوژن ہوگی تو آپ آگے آپ پھر نہیں چل سکیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رات کے 7-8 بجے پھر آپ لوگوں کے ساتھ اسائنمنٹ بھی شیئر کیا جائے گا. کچھ سینٹینسز آپ لوگوں نے وہ چینج کرنا ہے, انڈائریکٹ اسپیچ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. ناؤ کم ٹورڈز دا اسائنمنٹس آف دا نیکسٹ 4 hours. آپ لوگوں نے ایز یوزول آپ لوگوں نے اپنا ڈائری لکھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کوشش کریں کہ اس کے 50% جو ہے انڈائریکٹ اسپیچ میں ہو, باقی جسے بھی آپ لکھتے ہیں وہ ایسا ہو. لیکن انڈائریکٹ اسپیچ آپ نے اپنے اسائنمنٹ میں لازمی ڈالنا ہے. اس کو جو ہے بغیر انڈائریکٹ اسپیچ کے آپ نے نہیں لکھنا ہے. کچھ نہ کچھ آپ نے کچھ ڈائریکٹ اسپیچ میں ڈال دیں, کچھ انڈائریکٹ ڈال دیں, کچھ ویسے بھی آپ جنرل لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا جو اسائنمنٹ آپ لوگوں کا وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے وائس میں جو سینڈ کیا ہے, لاسٹ ایئر بھی آپ لوگوں نے بہت زبردست وائسز بھیجے تھے. بہت ماشاءاللہ آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت آپ لوگوں میں امپروومنٹ ہوتی جا رہی ہے. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ امپروومنٹ ان میں آ رہی ہے. تو آپ لوگوں کا جو اسائنمنٹ آج وائس والا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیئر دا اسٹوری آف ہیپیسٹ ڈے ان یور لائف. آپ کی لائف میں جو سب سے خوش ترین جو دن گزرا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا اسٹوری آپ وائس پہ جو ہے آپ 1 منٹ 2 منٹ میں جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے کہ آپ کی لائف کی سب سے جو خوش ترین دن جو تھا وہ کون سا دن تھا اور وہ کیوں آپ کے لیے خوش ترین دن بنا, اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ نے یہ انگلش میں, اردو میں نہیں, ٹھیک ہے, اردو میں آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا ہے بلکہ یو ہیو ٹو اسپیک ان انگلش. تو یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ تھا. ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے انٹرویو جو سیشنز تھے, ہم نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ان کے لیے رکھیں گے سیشنز, کیونکہ اب ہمارا جو کورس ہے تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, ٹائم بھی کم بچ رہا ہے. اور جو ویڈیوز ہے, جو لائیو کالز ہے, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ڈائریکٹ اسپیچ جو ختم ہو جائیں گے یعنی سنڈے کے دن سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, یا کل اگر ٹائم ملا تو کل کوشش کریں گے, یا سنڈے کے دن سے مسلسل ان کو جو ہے ہم آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر لیں گے. تقریباً 4-5 انٹرویوز ہمارے اور رہتے ہیں, تو ان کو ہم انشاءاللہ ان سے ٹائم لے کر آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. پرسوں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے سنڈے سے آپ لوگوں کو یہ انٹرویوز سننے کا بھی موقع ملے. انشاءاللہ یو ول ہیو امپورٹنٹ لیسنس فرام دیم. آپ لوگ انشاءاللہ ان سے سیکھیں گے بھی کافی. تو ہمارا آج کا لیسن یہاں تک اختتام ہو گیا. If you have any confusion, so please feel free to ask, ٹھیک ہے. آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, آپ لوگوں میں بتا سکتے ہیں, آواز سے بتا سکتے ہیں, لکھ کر بتا سکتے ہیں, یا کچھ پریکٹیکلی سالو کر کے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.